बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो मलिक रियाज वाला मामला है, जिसमें मलिक रियाज के लिए रिलीफ की बात है, इस पर मैं थोड़ा सा आगे जाकर आऊंगा, लेकिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक नोटिस लिया है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा, जो चेयरमैन सेनेट, उसके बाद डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर कौमी असम्बली, डेप्यूटी स्पीकर, इनकी तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ है, ये इजाफा जो 2,05,000 से 13 लाख का इजाफा है, वजीर आजम साहब ने इसका नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ साहब को ये अब एक बड़ी अचंभे की बात लग रही है कि 2,05,000 से 13 लाख का इजाफा कैसे हो गया। तो शहबाज शरीफ साहब ने इसका नोटिस लिया है। मैं इस नोटिस के लेने पर हैरान था। 29 मई का नोटिफिकेशन हमारे सामने आया, कोई 4-5 तारीख को। 4-5 तारीख को ये नोटिफिकेशन सामने आया, 29 को ये जारी किया गया था। और फिर 4-5 तारीख के बाद से अब हम जब बात कर रहे हैं तो 12 तारीख, और कमोबेश कोई 14-15 दिनों के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने इसका नोटिस ले लिया है। ये हमारे सामने आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को पता चल गया, उनकी हुकूमत, उनकी वजारत उज़्मा, उनकी उस क़यादत में स्पीकर कौमी असम्बली, डेप्यूटी स्पीकर, फिर उसके बाद चेयरमैन सेनेट, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट, 2,05,000 से 13 लाख इजाफा, और वजीर आजम साहब नोटिस ले रहे कि कैसे किया जा सकता है। जो ख्वाजा आसिफ साहब है ना, वजीर दिफा, वो क्या अल्फाज कह रहे हैं? वो कह रहे हैं स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में और माली मुराद में बेतहाशा इजाफा माली फुहाशी के जुमरे में आता है। माली फुहाशी के जुमरे में आता है। आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज्जत आबरू उसकी मरहूने मिन्नत है। ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें। ये माली फुहाशी नहीं है ख्वाजा साहब। ये जो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफा हो, ये माली फुहाशी नहीं है। जो गरीब के तन पे से कपड़े उतर रहे हैं ना, वो माली फुहाशी है। जो उसके लिए 2 वक्त का खाना खाना मुश्किल हो गया, वो माली फुहाशी है। और उसके बाद भी हुकूमत कहती है कि आम आदमी सुख का सांस ले रहा है, ये माली फुहाशी है। हुकूमत कहती है कि आम आदमी की हालत बेहतर हो गई है, ये माली फुहाशी है। महंगाई 70 साल में कम तरीन सतह पर आ गई है, ये माली फुहाशी है। वजीर आजम हाउस की डिस्पेंसरी, वजीर आजम हाउस का बागीचा, वजीर आजम हाउस के अखराजात, प्रेसिडेंसी के अखराजात और काबीना के अखराजात डबल, ये माली फुहाशी है। यह है माली फुहाशी। फिर उसके बाद जिस तरह से अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा हुआ, बाकी तमाम चीजें हुई, नंगा करके रख दिया आम आदमी को, यह माली फुहाशी है। वो वजीर आजम जो कहता था कपड़े बेच दूंगा, कपड़े बेच दूंगा, वो वजीर आजम अब हमें नजर आता है बाकायदा। आप देखिए, वो जो जेम्स बॉन्ड है ना, रिसेंट जेम्स बॉन्ड, उसकी ड्रेसिंग और शहबाज शरीफ की ड्रेसिंग, उन दोनों को मिला के सोशल मीडिया पे कंपैरिजन किया जाता है। आम आदमी तो नंगा हो चुका है। माली फुहाशी इस वक्त आप लोगों ने कर दिया आम आदमी के साथ, उसको नंगा कर दिया, उसके तन से कपड़े उतार लिए उस वजीर आजम ने जो कहता था कपड़े बेच दूंगा। तो माली फुहाशी ये है ख्वाजा आसिफ साहब। जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं है। फिर ये जो कहा जा रहा है ना कि ये इजाफा 2016 से अब तक नहीं हुआ था, और 2016 से इजाफा ना होने की वजह से अब ये किया गया है, ये मोहम्मद औरंगजेब बता रहे थे। तो 2016 में जो मजदूर है उसकी कम से कम उजरत थी 14,000 रुपए। 14,000 रुपए। आज मजदूर की कम से कम उजरत है 37,000 रुपए। इस बरस तो उसमें इजाफा भी नहीं किया गया, और वजीर खजाना का यह कहना है कि सनतकार और सरमायादार नहीं मान रहा कि मजदूर की कम से कम उजरत बढ़ाई जाए। यह मौली फुहाशी है। और अगर आपको यह बढ़ानी थी 2016 के हिसाब से, आप मजदूर की कम से कम उजरत को सामने रखते हो अगर फैसला करते हैं, तो 14,000 से 37,000 हो गई, डबल एंड हाफ। तो जिसकी तनख्वाह 2,05,000 थी, उसकी तनख्वाह डबल एंड हाफ के हिसाब से आप बढ़ा देते, उसकी तनख्वाह कोई 5,10,000 रुपए बनती थी। यह इजाफा किया जाता है। यह जो इजाफा किया गया है, यह किस तरह का इजाफा है? और आप हुकूमत में बैठ के जब इस तरह की बातें करते ना, इज्जत आबरू आम आदमी की मरहूने मिन्नत है। आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि आप लोगों की इज्जत क्या रह गई है, आप लोगों की आबरू क्या रह गई है। और जिस तरह से वोट चोरी करके बैठे हुए हैं आप लोग, और ये जो आज आ रहे हैं लाहौर हाईकोर्ट से फैसले, ट्राइब्यूनल से, दरखास्त नाकाबिल समात, दरखास्त नाकाबिल समात, ये एक आम आदमी के साथ वो फहाशी है,
وہ لٹ ہے کہ اس کا آپ لوگوں نے فیصلہ چوری کر لیا ہے, اس ملک کا مینڈیٹ چوری کر لیا ہے, اور اس کے بعد آپ لوگ کہتے ہیں مالی فحاشی. تو خواجہ صاحب جس طرح کی آپ لوگ باتیں کرتے ہیں ہنسی بھی نہیں آتی. اب تو آپ لوگوں کی ان باتوں پر ہنسی بھی نہیں آتی. اب عجیب و غریب معاملہ ہے, ایک عام آدمی کو اس ملک میں مینڈیٹ جس کا چوری ہوا, اس کے مینڈیٹ کو, ان عوامی نمائندوں کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. ریلیف کس کے لیے ہے؟ ریلیف ہے ملک ریاض کے لیے. آپ دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب کو بحریہ ٹاؤن کی جائیدادیں نیلام کرنے سے روک دیا ہے. عمران خان اس کیس میں 14 برس کی سزا پر, بشرا بی بی اعانت کی سزا پر. اعانت کے لیے سرکار کے وکیل نے, پروسیکیوشن نے کیس ہی نہیں لڑا, اور بشرا بی بی اعانت کی سزا پر. اور جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور محمد آصف صاحب حکم نامہ جاری کرتے ہیں کہ جو بحریہ ٹاؤن کی جائیدادیں ہیں یہ نیلام نہ کی جائیں, اور سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. کیونکہ بحریہ ٹاؤن کے وکیل کون تھے؟ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے قریب ترین آدمی فاروق ایچ نائک صاحب. فاروق ایچ نائک صاحب یہ وکالت کر رہے تھے. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ سسٹم جو ملک ریاض کو, عمران خان نے ملک ریاض کو فائدہ پہنچایا, بزنس ٹائکون کو فائدہ پہنچایا, اس بزنس ٹائکون سے فائدے کس نے لیے؟ دبئی میں ملاقاتیں کون کر رہا تھا 21 تاریخ کو پاکستان آنے سے پہلے؟ میاں نواز شریف. بلاول ہاؤس کس کو بنا کر دیا ہوا؟ عمران خان کو. یہ جو بحریہ ٹاؤن کراچی ہے جس پر یہ سارا معاملہ ہے, یہ کس نے دیا تھا؟ ملیر کی یہ زمین کس نے دی تھی؟ اب جام شروع تک وہ زمین ہو گئی, یہ کس نے دی ہے؟ تو یہ جن کے جرائم ہیں وہ لوگ ملک ریاض کو بیک کر رہے ہیں. اس ملک کے میڈیا پر ملک ریاض کی خبریں چل رہی ہیں, بی ٹی پراپرٹیز, بحریہ ٹاؤن پراپرٹیز دبئی کے لیے یہاں پر اس ملک میں خبریں چل رہی ہیں, اشتہارات چل رہے ہیں, ملک ریاض کا پیسہ اب بھی بول رہا ہے. تو خواجہ صاحب یہ ہے کمال, اور وہ کمال جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں عام آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا. شہباز شریف صاحب نوٹس لے رہے, لے لیں, کتنا عرصہ ہو گیا دیکھ لیں. اس کے بعد مجھے بات کرنی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اور اعلان پر. پاکستان پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ اس بجٹ میں قابل تعریف کچھ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ اس بجٹ میں ہم سے کنسلٹ نہیں کیا گیا, اس بجٹ میں غریب کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اس بجٹ کے خلاف ہم پورے ملک میں احتجاج کریں گے. پورے ملک میں احتجاج. سندھ میں ان کی حکومت ہے, بلوچستان میں ان کی حکومت ہے, باقی رہ گئے 2 صوبے تو پنجاب میں وہ حکومت کا حصہ ہیں, مرکز میں ان کے صدر مملکت ہیں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی والے پورے ملک میں احتجاج کریں گے. آسان طریقہ ہے. آپ کو یہ بجٹ نامنظور ہے پاکستان پیپلز پارٹی والوں کو, اور ان سے مشاورت بھی نہیں کی گئی, ان کی حکومت میں ہو تو اتنی بے عزتی کر دی گئی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی والے اس بجٹ کو ووٹ نہ دیں, ووٹ نہ دیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, کام تمام. لیکن نہیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ ڈھکوسلا ہے, یہ منافقت میں جماعت اسلامی کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں. یہ وہاں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہتے تھے نا اس کا خاتمہ ناممکن ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ پنجاب سے صفایا ہو گیا, ہم نے دیکھا باقی جگہوں سے صفایا ہو گیا. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے کچھ حصوں کی بڑی جماعت بن کر رہ گئی. تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی مزید سکڑ جائے, یہ لوگ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کو لے کر چلے گئے. اقتدار میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں ہم احتجاج کریں گے, اقتدار میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں ہمیں بجٹ نامنظور ہے, اقتدار میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ جو جماعت جیتی ہے سمبڑیال میں, یہ جماعت فارم 47 پر پہلے بھی جیتی تھی, اب بھی جیت رہی ہے, اور اسی جماعت کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے. شریک جرم ہیں آپ لوگ, اور شریک جرم ہو کر آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. شرم سے آ رہی ہیں آپ لوگ, پورے ملک میں احتجاج کی باتیں کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے رہنما یہ دعوے کرتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب کی زرداری صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, وزیر اعظم صاحب ان کو اسائن کرتے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب ملک دورے کرتے پھر رہے ہیں, اور چیزیں سب ٹھیک نظر آ رہی ہیں. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم احتجاج کریں گے. تو یہ جس طرح کا ڈرامہ اس وقت اس ملک میں, وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا ہے پیپلز پارٹی کو, وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا ہے خواجہ آصف کو, وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا ہے ان کے دانشوروں کو. جس طرح کا ڈرامہ عوام کے ساتھ مل کر اس وقت سیاسی غیر سیاسی طاقتیں کر رہی ہیں, کمال ہے یہ, اور یہ کمال جو ہے وہ جاری رہے گا. ایسا یہ کمال ہمارے سامنے اور سامنے آیا, یہ محمد اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ, ان کی آڈیو وائرل ہو رہی ہے, اور ان کی وائرل آڈیو میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک سرکاری افسر وہ سوال کا جواب دے رہے ہیں
لیکن محمد اورنگزیب صاحب چیئرمین ایف بی آر سے بات کر رہے ہیں, ان کے ساتھ عطا تارڑ بیٹھے, پھر وہ کہتے ہیں کہ منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ باہر چلا جاؤں, اور اس کی آڈیو کو باقاعدہ یہ شاید ریئلائز بھی نہیں کیا انہوں نے کہ مائک کھلے ہوئے ہیں, باقاعدہ انہانس کر کے پھر چینلز نے نکالا, اور محمد اورنگزیب صاحب کی انگلی یوں غصے میں جس طرح سے لہرا رہی ہے, جس طرح سے وہ کہہ رہے کہ آپ کے ڈائریکٹر نے جو بدتمیزی کی ہے I'll deal with it, وہ یہ بتا رہے ہیں, اور جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, اور تارڑ صاحب اٹھ کے سائٹ پر جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, اور محمد اورنگزیب صاحب جو اس گیدرنگ میں ظاہر کے ہیڈ ہیں وزیر خزانہ کے طور پر, وہ جس طرح سے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں, وہ نکل کے آ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. صحافیوں نے بوائکاٹ کیا تھا, اور یہ پی آئی ڈی کے ڈائریکٹر تھے, پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر, تو ان کے معاملے میں یہ بات ہو رہی تھی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں منسٹری آف فائنانس سے, وزارت خزانہ سے اس کا تعلق ہے. اس معاملے کا تعلق وزارت خزانہ سے نہیں ہے, یہ معاملہ پی آئی ڈی کے اس ڈائریکٹر کا ہے, صحافیوں سے کچھ مس بیہیو کرنے کا ہے. تو اورنگزیب صاحب ان پر ناراض تھے. عطا تارڑ صاحب کی منسٹری ہے, پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ پی آئی ڈی ان کے انڈر ہے, تو عطا تارڑ صاحب اس معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے, اور چیئرمین ایف بی آر کہتے بیٹھ جائیں, ہماری بات چل رہی ہے ابھی, بیٹھ جائیں. چیئرمین ایف بی آر کو اورنگزیب صاحب کہہ رہے تھے کہ بیٹھ جائیں. چیئرمین ایف بی آر کہتے ہیں میں چلا جاؤں ان کے ساتھ, منسٹر صاحب بلا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ کس کو لے آتے ہیں. پھر اس کے بعد بات بہرحال یہ یہاں پر ختم ہوئی. اب کہا جا رہا ہے کہ اسی کے نتیجے میں کچھ ہوا ہے کہ بلال اظہر کیانی صاحب, ان کو منسٹری آف فائنانس کا ایڈیشنل چارج وزیر اعظم صاحب نے اچانک دے دیا ہے. ایک نوٹیفیکیشن نکل کر آیا ہے کہ یہ بلال اظہر کیانی صاحب کو ذمہ داری دے دی گئی ہے, یہ بات ہو رہی ہے. تو میں آپ کو بتا دوں, بلال اظہر کیانی صاحب کو یہ ذمہ داری دینے کا جو تعلق ہے, وہ باخبر ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اب بجٹ جائے گا مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیز میں, تو حکومت کو اس وقت اضافی بندوں کی ضرورت ہوتی ہے اپنا کیس فائٹ کرنے کے لیے, وہاں بتانے کے لیے, تو اس لیے یہ ذمہ داری ان کو دی گئی ہے, وگرنہ اس کا موجودہ حالات سے کسی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کو منسٹری آف فائنانس میں کسی کو ہٹا کر کسی کو ذمہ داری دینا, یہ ایسا نہیں ہے. تو جو مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بجٹ کو لے کر جایا جائے گا اور اس پر بحث ہوگی, اس کا تعلق اس سے ہے. لیکن آپ دیکھیے, اب کوئی بھی کامرس رپورٹر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ایک ایسا بجٹ ہے جس کی سمجھ ان کو بھی نہیں آئی, وزیر خزانہ کو بھی نہیں آئی. آئی ایم ایف نے بیوروکریسی کے بابوؤں کے ساتھ مل کر یہ بجٹ بنا دیا ہے. ایک عام آدمی کی زندگی اب آپ کو بڑھتی قیمتیں بتائیں گی, آپ کو پیٹرولیم کی قیمتوں پر جو اضافہ ہوگا وہ بتائے گا. یہ جو ہے نا کہ پیمنٹ آن لائن ہوگی, ڈیجیٹل ہوگی, کارڈ کے ذریعے ہوگی, اگر ہوگی پیٹرول پمپ پہ, وگرنہ اضافی پیسے 2 سے 3 روپے اضافی پیٹرول پمپ پر بائک والا دے گا. جب یہ اپنا رنگ دکھائے گا نا, تو پھر پتا چلے گا کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے. کسی چھوٹے موٹے کام کرنے والے کے پاس کیا بینک کارڈ ہوگا, کسی مزدور کے پاس بینک کارڈ ہوگا. بائک چلانے والوں کی تعداد دیکھیے, بینک کارڈز کی تعداد دیکھیے, اور پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے پیمنٹ کریں گے. جو ہمارے ہاں اس وقت چیزیں ہیں ان میں اب بینک کارڈ تو خیر بہت بڑی چیز ہے, ایزی پیسہ وغیرہ پر آ کر لوگ پیمنٹ کر رہے ہوں گے. اور کیا ہمارا سسٹم, ہمارے پیٹرول پمپس, ہمارا یہ پورا نظام تیار ہے اس کے لیے؟ مجھے تو اکثر جگہوں پر پمپس پہ یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ کارڈ ایکسپٹ نہیں کرتے, وہ کیش میں ڈیل کرتے ہیں, اور کیش میں ڈیل کریں گے تو 2 سے 3 روپے اضافی لے رہے ہوں گے. پھر سرکار کو ابھی بھی کیش میں ڈیل ہونے کی وجہ سے پورا فائدہ نہیں پہنچتا, آگے جا کر کیا ہوگا؟ تو سرکار کم از کم اپنے کام پورے کرے. اور ایک عام آدمی کے ساتھ جو کھلواڑ ہوتا ہے ان پمپس پہ, باقی جگہوں پر جہاں اس کو ذلیل بھی کیا جاتا ہے, اس کے خریداری کے مال میں چوری بھی کی جاتی ہے. آپ کو یہ پیٹرول سب اسٹینڈرڈ بھی ملتا ہے, آپ کو یہ پیٹرول وہاں پر کم بھی ملتا ہے, لیٹر میں پورا بھی نہیں ملتا, اور وہ چوری ووری سب بھول بھال کے سرکار کو اس وقت صرف اس بات کی فکر ہے کہ جو ٹیکس نیٹ میں آ گیا ہے اس سے پیسے لو, جو نہیں آیا ہے اور نہیں آ سکتا ہے. یعنی کیا کرے گا ایک مزدور جن کی سب سے بڑی تعداد ہے اس سسٹم میں, سب سے بڑی تعداد مزدور کی ہے, کم از کم اجرت کمانے والوں کی ہے, وہ کیا کرے گا؟ وہ کہاں سے لائے گا کارڈز, وہ کہاں سے لائے گا ڈیجیٹل پیمنٹ کے ذرائع, وہ کہاں سے بنے گا فائلر؟ آپ لوگوں نے اس کی زندگی بھی حرام کر دی ہے. پہلی مشکل تھی اور مشکل بنا دی, اور دعوے یہ کہ سب ٹھیک کر دیا ہے.
ایک عام آدمی کی بات سنیں، باہر نکلیں، دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو کہ اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔